नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेइंतहा बेशुमार दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, उनकी आल, उनके सहाब, उनके अज़वाज पर, और दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सच और हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल करने की और अपनी आखिरत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका मेज़बान ज़फ़र इकबाल WTV UHD की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा मौज़ू इस्लाम हमसे क्या चाहता है। रमज़ान मुबारक के इस सिलसिले में सबसे बड़ी बात आपने देखा कि एक वक़्त से बहुत सी तहरीक चल रही हैं, जिन तहरीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि इंसान अपने आमाल बदल ले। बहुत कम तहरीकें ऐसी चलीं कि जिनका मकसद हो कि इंसान अपनी सोच बदल ले। सबसे पहले इस्लाम ने जिस चीज़ पे काम किया, जिस पे अल्लाह तबारक ताला ने बार बार फरमाया आमानू आमानू आमानू, ईमान लेकर आओ। ईमान लाने का मकसद ये है कि अपनी सोचों को बदला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि वो लोग जो बुतों को देखकर उनको अपना माबूद मानते थे और उनकी पूजा करते थे, उनकी परस्तिश करते थे, उन्हीं को अपना खालिक समझते थे, उन्हीं को अपना मालिक समझते थे, उन्हीं को अपना मददगार समझते थे, ऐसी कौम को सबसे बड़ा मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिन देखे एक खुदा की तरफ राग़िब कर दिया। उनको बताया कि तुम्हारा माबूद नज़र नहीं आता, लेकिन वो तुम सबको देखता है। तुम अपने रब को सुन नहीं सकते, लेकिन वो तुमको सुन रहा है। तुम अपने रब को जानते नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें जानता है। सबसे बड़ी बात जो इस्लाम में सिखाई गई और जो इस्लाम की बुनियाद है, वो सोच की तब्दीली है। जब एक इंसान समझता है कि मैं अपने हर चीज़ का मालिक हूँ, और एक वो इंसान जो ये समझता है कि मेरा मालिक मेरा अल्लाह है और मेरी हर हरकत को वो जान रहा है, मेरे हर अमल को वो जान रहा है, मेरे और उसी के सामने मुझे अपने अमाल का जवाब दे होना है, ऐसे इंसान और दूसरे इंसान में बहुत फ़र्क होता है। यही वो फ़र्क था जो इस्लाम को दूसरे मज़ाहिब से अलहदा करता था, और यही वो ताकत थी जिस पर मुसलमान चलकर कामयाबियों से हमकनार हुए। मसला ये हुआ कि एक वक़्त के बाद मुसलमानों में आमाल की बहुत सारी तहरीक चली। लोगों को ये कहा गया कि अपने आमाल बदल लो। लोगों ने अपने आमाल तो बदल लिए, लेकिन सोचें जब ना बदली तो वो रिज़ल्ट हासिल ना कर सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने खैरात की तो इस नीयत से नहीं की कि मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, और उसके पीछे सोच ये थी कि दूसरे लोगों को मुतासर करना है। लिहाजा कैसे वाक़यात होते रहे कि लोग एक आटे की छोटा सा थैला देने के लिए 10-10 कैमरामैन को बुलाते थे। एक सिलाई मशीन देने के लिए बहुत से लोगों को इकट्ठा किया जाता था। खैरात में भी शोहरत की तलब रखी जाती थी। हालांकि खैरात से शोहरत उनको मिलनी ही थी, लेकिन अपनी सोच गलत होने की वजह से वो बजाय उनकी शोहरत या नेक नामी का बायस बनती, वही चीज़ें उनके लिए बायस से नफ़रत बनती गई। आज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जगह जगह पे ये हो रहा है कि लोग कहते हैं कि शायद ये भूख से ना मरे, लेकिन बेइज़्ज़ती और ज़िल्लत से मर जाएगा। इस्लाम हमें सोच बदलने की तलकीन करता है। जब लोग मुसलमान हुआ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे सोचना होगा, मेरी सोच का अंदाज़ क्या होगा। आज भी हम एक दफ़ा, मैं अपने बहुत ही अज़ीज़ दोस्त के साथ जब अमेरिका गया, तो वहाँ पे बहुत बड़े सूफ़ी जिनका नाम बाबा महिउद्दीन सरकार हैं, हम उनकी जमात के लोगों से मिले। तो वो कहने लगे, हम नमाज़ पढ़ने लगे तो वो कहने लगे हमें बड़ी दिक्कत होती है कंसंट्रेट करने के लिए, मुतवज्जो होने के लिए अल्लाह के लिए। आप लोग कितने खुशनसीब हैं कि आपको तवज्जो करने के लिए वक़्त नहीं लगता। क्यों कि जब नए मुसलमान होते हैं, इस्लाम को पढ़कर मुसलमान होते हैं, तो लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इस्लाम कोई वरासती चीज़ है, मेरा बाप मुसलमान है तो मैं ऑटोमेटिक मुसलमान हो गया। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम इंडिविजुअली हर बंदे को कबूल करना पड़ेगा।
آپ سب کو یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو میں مسلمان ہوں، نہیں، آپ کو وہی عقائد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچ جو نظریہ ہمیں دیا اس کو جب تک فالو نہیں کریں گے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں گے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ میں ایک دفعہ بازار میں یہاں گیا تو نام لینا مناسب نہیں، تو فیصلہ وہاں پہ بہت بڑا لکھا ہوا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو وہ دکاندار ہنس کے کہنے لگا کہ بھائی جان جھوٹ بولے تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اور دوسری طرف ہماری یہ تشریح ہے کہ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو ایک سائڈ پر رکھ لیں اور پھر کہیں کہ ہمارا گزارا ہو جائے گا، ایسا ناممکن ہے۔ یہ صرف چند ایک مثالیں ہیں جس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے۔ جب سوچ تبدیل ہو جائے گی عمل میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں ہمیں تو اس کا رزلٹ نہیں ملتا، ہم یہ کام کرتے ہیں ہمارا اس کا رزلٹ نہیں ملتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی سوچ نیک ہو، انسان کی سوچ اعلیٰ ہو، انسان کا جب مدعا مقصد اعلیٰ ہو تو اس کے عمل میں برکت نہ ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، اور پھر اس پہ آنے والی مصیبتوں پر انسان جب حق کی بات کرے گا تو اس کو جو صبر کرے گا اس کا اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وہ کامیاب لوگ ہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ، ہمیں رزق دینے والا تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم صبر کرو گے، سچ بولو گے، اپنی سوچ اعلیٰ رکھو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہم دوسری طرف کہتے ہیں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف ہماری سوچوں کی کمی ہے۔ انہی سوچوں کی بنیاد پر، انہی نظریات کی بنیاد پر آج مسلمان دنیا میں رسوا ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، نماز پڑھنی چاہیے، نماز ایک اچھا عمل ہے، لیکن جب سوچ اس کے پاس اچھی نہیں ہوگی تو وہ نماز آپ کو فائدہ نہیں دے گی، وہ روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ حج آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن سوچ میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز جو ہے یہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ اتنے برگزیدہ جو نظر آتے ہیں، وہ ایسے ایسے اعمال ان سے ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری سوچ نہیں صحیح ہو رہی۔ اسلام کا سب سے اعلیٰ عرفہ جو مقام تھا، جو بنیاد تھی، وہ سوچ کی تبدیلی تھی۔ ہم سب کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب سوچ بدلے گی تو عمل میں برکت آ جائے گی۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد تو بات ہو رہی تھی سوچ پر۔ سوچ ہی بندے کو اعلیٰ مقام دلاتی ہے، سوچ ہی عمل میں برکت دلواتی ہے، سوچ ہی سے بندہ بڑا ہوتا ہے، سوچ ہی سے بندہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش کو جب عذاب سمجھنا شروع کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے عذاب میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ عذاب وہ چیز ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، اور آزمائش وہ مصیبت ہے جو تمہیں اللہ کے اور قریب کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ کوئی آزمائش نازل کرتا ہے تو ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے کی بجائے اللہ سے دوری حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے قرب کیا چیز ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کیسے ہوا جاتا ہے؟ کوئی بھی بات ہے، ایک دنیا کی نارمل سی مثال ہے، آپ حکم کس کا مانتے ہیں؟ جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جن چیزوں سے آپ جس کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اب سوچئے اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ اللہ اچھے اعمال کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بار بار
ہر نماز میں یہ تلقین کرتا ہے خود اپنی طرف سے کہ اے بندو مجھ سے دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ انعمت علیہم والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں سے محبت کریں گے پھر آپ کو ان کی ادائیں اپنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ ان کے رستے پہ چلیں گے جس کو اللہ نے صراط مستقیم کہا تو اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں بڑھنا شروع ہو جائے گی، پھر آپ اس کی مخلوق کی بجائے خالق سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ جب گردنیں سجدے میں اللہ کے قریب کریں گے، اللہ کے سامنے جھکائیں گے، پھر وہ گردنیں جب اللہ کے سامنے جھکتی ہیں پھر وہ اس کی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتی، پھر وہ در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر میں ان پہ خوف نہیں رکھتا، ان کو غم نہیں آتا۔ اب غم اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہمیشہ آپ کو آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ماضی سے نہیں ہے، ماضی سے غم کا تعلق ہے۔ غم ایسی چیز ہے جو آپ کے ماضی سے تعلق رکھتی ہے۔ ماضی میں آپ نے کوئی غلطی کر لی، آپ کو غم ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ماضی کے غم بھی ختم کر دوں گا۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا تمہیں آئندہ کا خوف نہیں ہوگا کہ تمہاری اولاد کا کیا بنے گا، تمہارے گھر بار کا کیا بنے گا، تمہارے عزیز و اقارب تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوف بھی تمہارے دلوں سے اٹھا دے گا۔ تمہیں حکمرانوں کا خوف نہیں ہوگا، تمہیں رزق کی کمی کا خوف نہیں ہوگا، تمہیں مال کی کمی کا خوف نہیں ہوگا، تمہیں لوگوں کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر کیا ایک ہی خوف دل میں رہ جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خوف ہوگا کہ اللہ تو مجھ سے راضی رہ، باقی تمام کائنات اگر مجھ سے ناراض بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس چیز پہ لے آتا ہے۔ پھر انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ وہ آنکھ عطا کرتا ہے جس کو بصارت کی نہیں بصیرت کی آنکھ کہتے ہیں۔ بصیرت کی آنکھ کیا ہے؟ بصیرت کی آنکھ وہ ہے کہ وہ معاملات جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا وہ ایک بصیرت والا اس کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ تمام نعمتیں ہمیں صرف اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم اپنی سوچ کو اعلیٰ کریں گے۔ یہ مت سوچا کریں کہ یہ میں کام کروں گا اس سے لوگ کیا سوچیں گے، لوگ مجھے کیا اس کا اجر دیں گے۔ آپ کوئی بھی اچھا کام کریں صرف اس سوچ سے کریں کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، میرا رازق مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں وہ تو اپنے دانے ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ ضرور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کیجیے لیکن خدا را اس کو ریاکاری میں مت لائیے۔ اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جب سوچ بری ہوتی ہے، اور برے اعمال بعض اوقات جو نظر آنے والا برا کام وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اگر نیت اچھی ہو۔ جیسے اچھی نیت سے بولا گیا جھوٹ بھی، اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے ان کو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بھی اچھے اعمال میں آ جاتا ہے۔ اور اگر نماز جیسی پیاری عبادت صرف اس لیے کی جائے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے تو وہ نماز بھی منہ پہ دے ماری جائے گی۔ تو اسلام کا بنیادی فلسفہ جو ہے سوچ بدلنا ہے، نہ کہ صرف اپنے اعمال کو بدلنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی سوچیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارا مقصد صرف یہاں پہ تقریریں نہیں کرنا، زندگیاں بدلنا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی اچھا کرے اور آپ سب کی زندگیوں کو بہتر کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔